अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, आप फरमा दीजिए, अतुहाज्जूनना फिल्लाहि, अतुहाज्जूनना। तुहाज्जूना का मतलब होता है झगड़ा करते हो ना हमसे। आप फरमा दीजिए कि क्या तुम झगड़ा करते हो फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में। क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो? वह हुआ रब्बुना, और हाल ये है कि वो हमारा रब है। व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं। वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। व नहनु लहू मुखलिसून, और हम उसी के लिए इखलास रखने वाले हैं, मुखलिस हैं हम। अल्लाह के साथ हम मुखलिस हैं। यानी ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि क्या तुम हमसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हो, हालांकि वो तो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। हमें हमारे आमाल काम देंगे और तुम्हें तुम्हारे आमाल काम देंगे। हम तो उसी अल्लाह के लिए इखलास रखने वाले हैं। अम तक़ूलूना, या तुम ये कहते हो कि इन्न इब्राहीमा, कि इब्राहीम जो थे वो इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम, वो याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबात, और औलादें उनकी असबात, कानू हूदन और नसारा, कि वो सब के सब या तो यहूदी थे या ईसाई थे। क्या तुम ये बातें करते हो? अजीब बात है। कुल, आप फरमा दीजिए, अअंतुम अअलमु, क्या तुम ज्यादा जानते हो, अम अल्लाह, या फिर अल्लाह, कौन ज्यादा जानता है। वमन अजलमु, कौन सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला होगा, मिमन कतम शहादतन, उस आदमी से जिसने गवाही को छुपाया, सच्ची गवाही को छुपाया। इन दहू, अपने पास उसने गवाही को छुपाया रखा। मिनल्लाही, जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया था, जो उसने अल्लाह ताला की तरफ से था। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह जल्ल शानुहु बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा तामलून, जो कुछ भी तुम करते रहते हो। अल्लाह ताला यहूद व नस्वारा से खिताब करते हुए फरमाता है कि तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलादे सब यहूदी या ईसाई थे। तो आप ए मेरे नबी उनको फरमा दीजिए कि तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से गवाही को छुपा ले, और अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमाल से बाखबर ही है। यहूदियों ने मुसलमानों से कहा कि हम पहली किताब वाले हैं और हमारा किबला पुराना है, हमारा दीन कदीम है। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम में से हुए हैं। लिहाजा अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो वो हम में से ही होते। देखा आपने उनकी क्या बात थी। यानी वो कहते थे कि वो तो या यहूदियों में से आए या फिर नसारा में से आए, तो इनको भी इन में से होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इनको बता दो, ये कैसे बेवकूफ़ हैं, इनको बता दें आप। और नबी करीम के ज़रिए उनसे फरमा दिया गया कि हमारा और तुम्हारा सबका रब अल्लाह ताला है। उसे इख्तियार है कि अपने बंदों में से जिसे चाहे नबी बनाए, अरब में से हो या दूसरों में से हो। फिर फरमाया, यानी हम किसी दूसरे को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं करते। हम अल्लाह के साथ इखलास से उसकी इबादत करते हैं, उसकी इताअत करते हैं, और इज़्ज़त के मुस्तहिक हम हैं। लिहाजा खालिस अल्लाह ताला का वही होता है जो उसके रसूल का हो जाए, और जो रसूल का हो गया वो अल्लाह ताला का हो गया। रब ताला ने फरमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वाह। यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और ईसाई कहते हैं कि ईसाई थे। उनकी तरदीद में यह आयत उतरी है कि यहूदियत और ईसाइयत तो उनके बाद दुनिया में आई है, वो कैसे इस दिन पर हो सकते हैं। अल्लाह ताला की गवाही को छुपाने वाला बड़ा जालिम होता है, और ये यहूदियों का हाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की शहादतें छुपाई, और जो तौरात शरीफ में मज़कूर थी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके नबी हैं, और उनके ये औसाफ हैं।
اور حضرت ابراہیم مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا تل کا امت قد خلت، بے شک وہ لوگ تھے، ایک امت تھی اور قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ان کا اعمال ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماتے ہو، تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا، اما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آخری آیت ہے، 141 نمبر آیت ہے، یہ پہلا پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے جی ہمارا، الحمدللہ۔ تو اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، کہ چلو بھئی وہی ہمارا سب کچھ ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پہلا پارہ ختم ہو گیا، آپ کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں اگر کچھ اور ہے۔ تفسیر نعیمی والے کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جس پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو آج نئے مومن اور عابد ہوئے، اب تک مشرک تھے، ہم صدیوں سے ان خدائی رنگوں میں رنگین ہیں، اس کی عبادت میں مشغول ہیں، لہٰذا ہم سے اس رنگ میں ہیں نہ کہ تم اس کے رنگ میں ہو۔ تو جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں نئے پرانے کا لحاظ نہیں، اعمال کا لحاظ ہے۔ دوسرا تعلق اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ پچھلی آیت کے مضمون پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں ہے، نہ حضور علیہ السلام اس کے نبی، نہ تم خدا کے پیارے، کیونکہ ہمارا دین پرانا، سارے پیغمبر سارے پیغمبر جو تھے وہ ہمارے ہی نسب میں سے تھے، ہم ہی رب کے محبوب ہیں، تمہیں اطاعت پر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم گناہ کر کے پا لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے پیارے ہیں، اور پیارے کی نافرمانی غیروں کی فرمانبرداری سے بڑھ کر ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی محبوبیت اعمال سے ہوتی ہے نہ کہ نسب سے۔ اب یہ بھی یہاں بھی یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ پچھلی آیتوں میں رنگ اور رنگنے والے دونوں کا ذکر ہے، چونکہ اے یہودیوں تمہارے دلوں پر نفسانی شیطانی رنگ چڑھے ہوئے ہیں تو ان پر رحمانی رنگ کیسے چڑھے گا؟ ہم اپنے دل ان رنگوں سے دھو کر خالص مخلص بندے ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم رنگین ہیں، جیسے صاف کردہ تختی پر لکھا جاتا ہے، نہ کہ پہلے نقش والی تختی پر۔ بس اس میں یہی تھا کہ یہودی جو تھے وہ یہ کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ سارے پیغمبر ہم میں سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور تم نے اسماعیل علیہ السلام سے نبی کو جو ہے وہ اس کا نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے پیغمبر ہزاروں ہم میں سے آئے ہیں تو ہم ہیں، اصل لوگ ہم ہیں، ہم گناہ گار صحیح لیکن وہ سارے جو پیغمبر ہیں وہ ہم میں سے آئے ہیں، تو اسماعیل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر کیسے تم نے اس کو بنا لیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تم جو ہے نہ ابراہیم یہودی تھا نہ وہ عیسائی تھا، وہی تو بعد میں بنے ہیں یہ سارے لوگ، اسحاق علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کس سے پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کہاں رکھنا ہے، دوسری آیت میں آئے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو کس پر برسانا ہے، کس کو اپنی رحمت سے نوازنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے۔ اے یہودیو، اس کا خلاصہ بس سمجھ لیں، دو تفسیریں ہیں، پہلی تفسیر سمجھ لیں ان آیات کی جو آخری آیات ہیں پہلے پارے کی، کہ اے یہودیو تم اللہ کے بارے میں ہم سے کج بحثی نہ کرو اور اپنے کو رب کا پیارا بلا وجہ نہ جانو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بدعملی کر کے بھی پیارے ہی بنے رہو اور ہم نیکیاں کر کے بھی اس سے دور رہیں، جب ہم بھی اس کے بندے اور تم بھی، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو وہ ناحق طرفداری کیوں کرے گا؟ اس کی بارگاہ میں قبولیت بذریعہ اعمال ہے، آؤ ہم تم اپنے اپنے اعمال کو اخلاص کی کسوٹی پر کسیں، ہاں پر پرکھیں، کسوٹی پر کسیں،
پر کے ہمارے اعمال تو رب کے لیے ہیں اور اس کے قانون کے مطابق، اور تمہارے اعمال اپنی قوم کے لیے ہے اور برادری کے قانون کے مطابق، لہٰذا یہ مقبول اور وہ مردود۔ خیال رہے کہ جیسے تختی صاف ہونے پر پانی کھرا اور پھر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی دل کی آ، تختی صاف ہونے پر آنکھوں کے پانی عبادت کے کھر، یہ کھر کیا ہوتا ہے یار یہاں پہ، اور عشق کی تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پرانی اردو ہے، اس زمانے میں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے یہ جو تختی صاف کرتے ہیں، جس سے شاید وہی ہوگا جسے صاف کرتے ہیں وہ پتھر جو ہوتا ہے، دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نحن لہو مخلصون میں ان تمام کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے روئی کو بنولوں سے خالص کرو، پھر اسے سدھا چکر دو، پھر کپڑا تیار ہوگا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے اہل کتاب، ہم تمہاری طرح صرف اپنی ذات کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتے۔ اللہ تمہارا ہمارا سب کا رب ہے، لہٰذا ہمارے موجودہ اعمال جو اس دین کے موافق ہیں وہ قبول، اور تمہارے بزرگوں کے گزشتہ اعمال جو اس دین کے موافق تھے وہ بھی قبول۔ اور ہم یہ انصاف کیوں نہ کریں، ہم تو رب کے خالص بندے ہیں، اس کے فرمان پر سر جھکانا، نفسانیت سے دور رہنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ آئی، کیا فائدہ ہوا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر بھلا بندہ رب کی ربوبیت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں کی امیری غریبی سے کسی کی مقبولیت یا مردودیت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، اس کا ظہور تو انشاءاللہ قیامت میں ہوگا۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آسمانی دین اپنے اپنے وقتوں پر بندوں کے لیے ذریعہ نجات تھے۔ جو پرانے دین تھے، جتنے دین تھے وہ اپنے اپنے وقتوں کے لیے بالکل صحیح تھے، اور وہ اسی کو مان کر ہی بندہ مسلمان ہو سکتا تھا، مومن ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ہمیں گزشتہ یہودی اور عیسائیوں کو کافر فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ دے دو کوٹی بس۔ اچھا جی، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ منسوخ دین اختیار کرنا گمراہی ہے، اور اس کے اعمال جو پہلے نیکیاں تھی اب گناہ ہوں گے۔ سمجھے بات کی نا؟ جوان آدمی ماں کا دودھ پیے گا تو گناہگار ہوگا، بچے کے لیے اس کا پینا ضروری ہے، کیونکہ یہ بچپن کی غذا ہے نہ کہ جوانی کی۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ نفسانیت سے کسی کی برائی نہ کرو، وہاں للہیت سے بروں کو برا کہنا ثواب تھا۔ ٹھیک ہے جی، لہو مخلصون سے معلوم ہوا کہ سب کو برا کہنا بھی برا ہے، اور سب کو اچھا کہنا بھی برابروں کو اچھا اور اچھوں کو برا کہنا کفر ہے۔ صلح کل اور نیچری اس آیت سے عبرت پکڑے۔ شریعت کے فرمان کے مطابق نرم گرم ہونا چاہیے، نرم اور گرم ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ صلح کلیت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سب جو ہے نا وہ سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کے دین ہے، یعنی عیسائی یہودی سب جنت میں جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صلح کلیت ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ سکھ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ جو سکھ ہوتے ہیں نا، میں نے دو چیزوں لوگوں کو دیکھا ہے بڑا اچھا، یہ ابھی باقیوں سے واسطہ نہیں پڑا، یہ عیسائی بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے دین میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے ان لوگوں کی قرآن مجید میں۔ اور دوسرے جو دیکھے یہ سکھ لوگ ہیں جو کہ دین دار ہوتے ہیں اور بڑے نا دین پہ پکے ہوتے ہیں، تو اپنے دین پہ، لیکن ان کو کا دین کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے دنیا کے۔ دنیا میں بڑا فائدہ دیتا ہے ان کو، انہوں نے ایک نظام بنایا، ایک قانون بنایا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح جو لوگ بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں کفار میں سے، اور دوائیاں لوگوں کو دے رہے ہیں، پوری دنیا کو غذائیں پہنچا رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ جو ہے دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا جنت کا، کلمہ ہی نہیں پڑھا ان لوگوں نے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر نیک بندہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو ان کو جو ہے یہ آیت جو ہے کافی ہے کہ پرانے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اختلافی بہت بڑا مسئلہ ہے اختلاف۔ ان کی بھی تفسیر، یہ تفسیر بھی ختم ہو رہی ہے، ہم اس کو جو ہے نا یہ ایک آخری جو اس کی آیت ہے اس کا میں ذرا دیکھوں انہوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، بس یہ کتاب بھی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں
انبیاء کرام سے مخالفین کے اتہامات اٹھانا سنت الہیہ ہے۔ پہلی بات کیا سکھائی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو تھا ابو لہب، ابو رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی اسلام کی اور توحید اور رسالت کی، تو اس نے کہا کہ محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا، اور کچھ اول فول بکنے لگا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یعنی رسول اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ تبت یدا